अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना 24वां पारा स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी सीरीज़ चल रही है दौरा कुरान की। और आप में से जो लोग हमारे साथ अभी नए शामिल हुए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको तमाम पिछले पारे जो हैं, वो आपको मिल जाएँगे। और दूसरा आपसे मेरी गुज़ारिश होगी कि आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आपके पास जो हमारी एक रमज़ान के बाद वर्ड टू वर्ड और आसान कुरान, तर्जुमा कुरान की सीरीज़ शुरू होगी, उसमें आप लोग जो है उनका नोटिफ़िकेशन आपको आ सके। और हमारी जो काविश है, इस हवाले से मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा मकसद सिर्फ़ इस वक़्त ये है कि आप लोग जो है वो एक सादा तर्जुमा जो है उससे वाकिफ़ हो जाएँ, और उसके बाद आपका एक कुरान पाक से बॉन्ड बन जाए। तो अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल करे और आप लोगों को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो हम शुरू करते हैं अपने आज का सबक। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन अज़लम, ये आज के पारे का नाम है। सूरह ज़ुमर हम पढ़ रहे थे, तो जहाँ से हमने इख्तिताम किया था वहीं से हम अपना स्टार्ट ले रहे हैं उसके आगे से। सो कौन बड़ा जालिम है इस शख्स से जिसने झूठ बांधा अल्लाह पर और झुटलाया सच को जब वो इसके पास आया। क्या नहीं है जहन्नुम में ठिकाना ऐसे काफरों का। इसके बरक्स वो शख्स जो लेकर आया सच्ची बात और इसकी तस्दीक की, ऐसे ही लोग अजाब से बचने वाले हैं। इनको मिलेगी हर वो चीज जो चाहेंगे अपने रब के पास। यह है बदला अच्छा और म्यारी काम करने वालों का, ताकि साकित कर दे अल्लाह इनसे वो बदतरीन अमाल जो इन्होंने किए, और बदले में दे इन्हें इनका अजर बलिहाज इनके बेहतरीन अमाल के जो वो करते रहे। क्या नहीं है अल्लाह काफी अपने बंदे के लिए, जबकि डराते हैं ये तुमको इनसे जो इसके सिवा हैं, और जिसे गुमराही में डाल दे अल्लाह तो नहीं है इसे कोई राह दिखाने वाला, और जिसको हदायत दे अल्लाह तो नहीं है इसे कोई भटकाने वाला। क्या नहीं है अल्लाह जबरदस्त और बदला लेने वाला। अगर तुम पूछो इनसे कि किसने पैदा किया है आसमानों और जमीन को, तो ये जरूर कहेंगे अल्लाह ने। इनसे कहो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है कि जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, अगर चाहे मुझे अल्लाह नुकसान पहुंचाना, तो क्या ये देवियां बचा लेंगी मुझे इसके नुकसान से। और हरगिज, और अगर चाहे मुझे, तो क्या ये देवियां बचा लेंगी मुझे इसके नुकसान से, और अगर चाहे मुझ पर अपनी मेहरबानी करना, तो क्या ये रोक सकेंगी इसकी रहमत को। कह दो काफी है मेरे लिए अल्लाह, इसी पर भरोसा रखते हैं भरोसा करने वाले। कह दीजिए ए मेरी कौम के लोगों, तुम किए जाओ अपनी जगह अपना काम, मैं करता रहूंगा अपना काम। सो अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर आता है अजाब रुसवा करने वाला, और किसे मिलती है वो सजा जो सदा रहने वाली है। बिलाशुबा हम ही ने नाजिल किया है तुम पर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब इंसानों के लिए सच्चाई के साथ। तो जो शख्स सीधा रास्ता अख्तियार करता है तो अपने ही भले के लिए करता है, और जो भटकेगा तो बस इसके भटकने का वबाल इसी पर होगा, और नहीं है तुम पर इनकी कोई जिम्मेदारी। और अल्लाह ही है जो कब्ज करता है रूहें मौत के वक्त, और जो मरा नहीं है इसकी रूह कब्ज करता है इसकी नींद में, फिर रोक लेता है इन्हें जिनके लिए फैसला हो चुका है मौत का, और वापस भेज देता है दूसरों को एक वक्त मुकर्रर के लिए। बलाशुबा इस बात पर बहुत सी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो गौर और फिक्र करते हैं। क्या उन्होंने बना रखे हैं अल्लाह के हुजूर पेश करने के लिए कुछ सिफारिशी। इनसे कहिए कि अगर वो ना अख्तियार रखते हो जरा भी, और ना समझते हो कोई बात, क्या फिर भी सिफारिश कर सकेंगे। कह दीजिए अल्लाह ही के इख्तियार में है शफात सारी की सारी, इसी की है बादशाही आसमानों की और जमीन की, फिर इसी की तरफ तुम पलटाए जाओगे। और जब जिक्र किया जाता है अकेले अल्लाह का, उड़ने लगते हैं दिल इन लोगों के जो ईमान नहीं रखते आखिरत पर, और जब जिक्र किया जाता है इनका जो इसके सिवा है, तो यकायक वो खुशी से खिल उठते हैं। कह दो ए अल्लाह, पैदा करने वाले आसमानों और जमीन के, जानने वाले छुपे और खुले को, तू ही फैसला करेगा अपने बंदों के दरमियान इन बातों का जिनमें ये इख्तिलाफ करते रहे। और अगर कहें
اور اگر کہیں ہوں ان لوگوں کے پاس جو ظلم شرک کرتے رہے وہ کچھ جو زمین میں ہے سارے کا سارا اور اتنا ہی، اور اس کے ساتھ تو ضرور فدیے میں دے ڈالیں وہ اسے برے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن۔ اور ان کے سامنے آئے گا اس دن اللہ کی طرف سے وہ کچھ جس کے انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہوگا، اور ظاہر ہو جائیں گے ان پر برے نتائج ان اعمال کے جو وہ کماتے رہے، اور مسلط ہو جائے گی ان پر وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب چھو بھی جاتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم بخشتے ہیں اسے کوئی نعمت اپنی طرف سے تو وہ کہتا ہے دراصل دی گئی ہے یہ مجھے میرے علم کی بنا پر نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں سمجھتے۔ کہی تھی یہی بات ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، سو کچھ کام نہ آیا ان کے وہ جو کماتے رہے، پھر بھگتنے پڑے انہیں برے نتائج اپنی کمائی کے، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان میں سے عنقریب بھگتنے پڑیں گے ان کو بھی برے نتائج اپنی کمائی کے۔ اور نہیں ہے یہ کسی طرح عاجز کر دینے والے اللہ کو، کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کشادہ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے؟ بلا شبہ اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ کہہ دو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے، بلا شبہ اللہ معاف فرما دیتا ہے سارے گناہ، یقیناً وہ تو ہے ہی گناہ معاف فرمانے والا مہربان۔ اور پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور فرما بردار بن جاؤ اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب، پھر نہ مدد مل سکے تمہیں کہیں سے بھی، اور پیروی اختیار کر لو اس بہترین کتاب کی جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اس سے پہلے کہ آ پڑے تم پر عذاب اچانک اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ نہ کہے کوئی متنفس ہائے افسوس ان کوتاہیوں پر جو کرتا رہا ہے اللہ کی جناب میں، اور واقعہ یہ ہے کہ تھا میں بھی مذاق اڑانے والوں میں۔ یا کہے کوئی اگر کہ اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو ضرور ہوتا میں بھی متقیوں میں، یہ یا کہے جب عذاب دیکھے کاش کسی طرح مل جائے مجھے ایک اور موقع اور ہو جاؤں میں شامل اچھا اور معیاری عمل کرنے والوں میں۔ اسے یہ جواب ملے گا کیوں نہیں، یقیناً آئی تھی تیرے پاس میری آیات لیکن تو نے جھٹلایا انہیں اور تکبر کیا، اور تھا تو کافروں میں سے۔ اور قیامت کے دن دیکھو گے تم ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ باندھے اللہ پر، ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ غرور کرنے والوں کا؟ اور نجات دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے مقام کامرانی جنت میں پہنچا کر نہ پہنچے گی انہیں کوئی تکلیف اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا، اور وہی ہے ہر چیز پر نگران۔ اسی کے پاس ہیں کنیاں آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی، اور وہ لوگ جو انکار کرتے رہے اللہ کی آیات کا یہی لوگ ہیں گھاٹے میں رہنے والے۔ ان سے کہہ دو کیا پھر غیر اللہ کے بارے میں حکم دیتے ہو تم مجھے کہ میں ان کی عبادت کروں؟ اے جاہلوں، جبکہ وہی بھیجی گئی ہے تیری طرف اور ان انبیاء کی طرف جو تجھ سے پہلے تھے، یہ کہ اگر تم نے شرک کیا تو ضرور ضائع ہو جائیں گے تمہارے تمام اعمال، اور ضرور ہو جاؤ گے تم گھاٹے میں رہنے والوں میں سے۔ نہیں، بلکہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو تم اور ہو جاؤ شکر گزار بندوں میں سے۔ نہیں پہچان سکے یہ اللہ کو جیسا کہ حق ہے اس کو پہچاننے کا، جبکہ اس کی شان یہ ہے کہ زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے ہاتھ میں، پاک ہے وہ اور بالا تر اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے وہ سب جو ہیں آسمانوں میں اور جو ہیں زمین میں، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ پھر پھونکا جائے گا اس میں پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری بار تو یکا یک وہ سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، اور جگمگا اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے، اور لا کر رکھ دی جائے گی اعمال کی کتاب، اور حاضر کر دیے جائیں گے تمام انبیاء اور گواہ، اور فیصلہ کیا جائے گا لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور کسی پر ظلم نہ ہوگا، اور پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر متنفس کو ان اعمال کا جو انہوں نے کیے ہوں گے، اور اللہ خوب جانتا ہے ان اعمال کو جو وہ کرتے رہے۔
اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف گروہ در گروہ، جہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے وہاں تو کھولے جائیں گے اس کے دروازے اور کہیں گے ان سے جہنم کے محافظ، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول جو تم ہی میں سے تھے، پڑھ کر سنایا کرتے تھے تم کو تمہارے رب کی آیات اور ڈرایا کرتے تھے تمہیں تمہاری اس دن کی پیشی سے۔ وہ کہیں گے ہائے، ہاں وہ کہیں گے ہاں آئے تھے مگر سچ ثابت ہو گیا عذاب کا فیصلہ کافروں پر۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، سو بہت ہی برا ہے ٹھکانہ متکبروں کے لیے۔ اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جو ڈرتے رہے اپنے رب سے جنت کی طرف گروہ در گروہ، جہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور کھولے جا چکے ہوں گے پہلے ہی اس کے دروازے، اور کہیں گے ان سے اس کے منتظمین سلام ہو تم پر، بڑے اچھے رہے تم، سو داخل ہو جاؤ جنت میں ہمیشہ کے لیے۔ اور کہیں گے وہ شکر اللہ کا جس نے سچ کر دکھایا ہمارے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ اور وارث بنا دیا ہمیں اس سرزمین کا، اس طرح کے رہیں صحیح ہم جنت میں جہاں چاہیں۔ بس بہت ہی اچھا ہے اجر اچھے عمل کرنے والوں کو۔ اور دیکھو کہ تم فرشتوں کو ہلکا بنائے ہوئے عرش کے ارد گرد تسبیح کر رہے ہوں گے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور فیصلہ چکا دیا جائے گا لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ، اور پکارا جائے گا ہر طرف الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد ہم سورہ مومن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آمین، نازل کی جا رہی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو ہے زبردست اور سب کچھ جاننے والا، معاف کرنے والا گناہوں کا، قبول فرمانے والا توبہ کا، سخت سزا دینے والا، بڑا صاحب فضل۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے، نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں ان کی چلت پھرت ملکوں میں، جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور بہت سے گروہوں نے ان کے بعد، اور جھپٹی ہر امت اپنے رسول پر، اور تاکہ اسے گرفتار کر لے اور جھگڑتے رہے جھوٹے دلائل سے، تاکہ نیچا دکھائیں اس کے ذریعے سے حق کو۔ آخر کار پکڑ لیا میں نے انہیں، بس دیکھ لو کیسی سخت تھی میری سزا، اور اس طرح سچ ہو گیا فیصلہ تیرے رب کا ان لوگوں پر جو کفر کرتے رہے کہ بلا شبہ یہ جہنمی ہیں۔ وہ فرشتے ہیں جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش، اور وہ بھی جو اس کے گرد ہیں، تسبیح کرتے رہتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر اور دعائیں مغفرت کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، چھایا ہوا ہے تو ہر چیز پر رحمت اور علم کے ساتھ، تو معاف کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور چلے تیرے راستے پر، اور بچا لے انہیں عذاب جہنم سے۔ اے ہمارے رب، داخل کر دے انہیں ایسی جنتوں میں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو صالح ہوں ان کے والدین بیویوں اور اولاد میں سے داخل کر دے جن جنت میں، بلا شبہ تو ہی ہے سب پر غالب اور بڑی حکمت والا۔ اور بچا لے تو انہیں برائیوں سے، اور جس کو تو نے بچا لیا اس دن برے انجام سے تو در حقیقت تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہا جائے گا سنو، اللہ کا غصہ کہیں زیادہ تھا تمہارے غصے سے جو آج تم کو اپنے اوپر آ رہا ہے۔ اس وقت جب دعوت دی جاتی تھی تم کو ایمان کی اور تم مان کر نہیں دیتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، موت دی تو نے ہمیں 2 بار، اور زندہ بھی کیا تو نے ہمیں 2 بار، سو اعتراف کرتے ہیں ہم اپنی گناہوں کا، تو کیا اس عذاب سے نکلنے کا ہے کوئی راستہ؟ جواب ملے گا تمہاری یہ حالت اس وجہ سے ہے کہ جب دعوت دی جاتی تھی الہ واحد کی تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر شرک کیا جاتا تھا اس کے ساتھ تو مان لیتے تھے، تو فیصلہ آج اللہ کے اختیار میں ہے جو برتر اور بڑا ہے۔ وہی ہے جو دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانی اور نازل کرتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، لیکن نہیں سبق حاصل کرتا مگر وہ جو اللہ کی طرف سے رجوع کرنے والا ہو۔ تو پکارو تم اللہ کو خالص کر کے اسی کے لیے اپنی عبادات و اطاعت، وہ ناپسند کریں تمہارے اس فعل کو کافر۔ وہ ہے بلند وہ ہے بلند وہ ہے بلند اور رجوع والا، عرش کا مالک جو نازل کرتا ہے وہی اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے
تاکہ وہ خبردار کرے پیشی کے دن۔ وہ ہے بلند درجوں والا، عرش کا مالک، جو نازل کرتا ہے وہی اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، تاکہ وہ خبردار کرے پیشی کے دن سے، وہ دن جب سب لوگ بے پرواہ ہوں گے، نہ چھپی ہوگی اللہ پر ان کی کوئی بات۔ اس دن پوچھا جائے گا کس کی ہے بادشاہی؟ آج سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد قہار کی۔ آج بدلہ دیا جائے گا ہر متنفس کو اس کی کمائی کا، نہ ظلم ہوگا کسی پر آج، بلا شبہ اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ اور ڈراؤ تم ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، جب اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پی رہے ہوں گے۔ نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی مشفق دوست اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا جس کی بات مانی جائے۔ اللہ جانتا ہے نگاہوں کی چوری کو اور اسے بھی جو چھپائے ہوئے ہیں سینے میں، جو چھپائے ہوئے ہیں سینے، اور اسی بنا پر اللہ فیصلہ کرے گا ٹھیک ٹھیک بے لاگ، اور وہ جنہیں یہ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ نہیں فیصلہ کر سکتے کسی چیز کا، بے شک اللہ ہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا۔ کیا نہیں چلے پھرے یہ لوگ زمین میں کہ دیکھتے کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو تھے ان سے پہلے، تھے وہ زیادہ زبردست ان سے طاقت میں اور آثار کے لحاظ سے جو چھوڑ گئے ہیں زمین میں، سو پکڑ لیا انہیں اللہ نے بسبب ان کے گناہوں کے، اور نہ ہوا ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا۔ یہ انجام اس لیے ہوا کہ آتے رہے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل، معجزات اور ہدایات لے کر، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تو پکڑ لیا ان کو اللہ نے۔ یقیناً وہ بڑی قوت والا اور بڑا سخت ہے سزا دینے میں۔ اور بلا شبہ بھیجا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ اپنی نشانیوں کے اور ماموریت کی کھلی صنعت کے طرف فرعون کے اور حامان کے اور قارون کے، تو کہا ان سب نے کہ جادوگر ہے، کذاب ہے۔ پھر جب لے آیا وہ ان کے پاس حق ہماری طرف سے، تو وہ کہنے لگے قتل کرو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ایمان لا کر شامل ہو گئے ہیں اس کے ساتھ، اور زندہ رہنے دو ان کی لڑکیوں کو، اور نہ ہوئی چالیں کافروں کی مگر بیکار۔ اور کہا فرعون نے اپنے درباریوں سے چھوڑو مجھے تاکہ میں قتل کر دوں موسیٰ کو، اور وہ پکار دیکھے اپنے رب کو، بلا شبہ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ بدل ڈالے گا تمہارا دین یا برپا کر دے گا ملک میں فساد۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے میں نے پناہ لے لی ہے اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ہر اس متکبر کے شر سے جو نہیں ایمان رکھتا یوم حساب پر۔ اور کہا ایک شخص نے جو مومن تھا آل فرعون میں سے لیکن چھپائے ہوئے تھا اپنا ایمان، کیا تم قتل کر دو گے ایک شخص کو صرف اس بنا پر کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ لایا ہے تمہارے پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے؟ اور اگر ہوا وہ جھوٹا تو اسی پر پلٹ پڑے گا اس کا جھوٹ، اور اگر ہے وہ سچا تو ضرور دوچار ہونا پڑے گا تم کو بعض ان نتائج سے جن سے وہ ڈرا رہا ہے تمہیں۔ بلا شبہ اللہ نہیں ہدایت دیتا ایسے شخص کو جو ہے حد سے گزر جانے والا کذاب۔ اے میرے قوم کے لوگوں، حاصل ہے تمہیں بادشاہی آج، غالب ہو اپنی سرزمین میں، لیکن کون بچا سکے گا ہمیں اللہ کے عذاب سے اگر وہ آ پڑا ہم پر؟ کہا فرعون نے نہیں سمجھا رہا ہوں میں تم کو مگر وہی بات جو میں صحیح سمجھتا ہوں، اور نہیں رہنمائی کر رہا میں تمہاری مگر ایسے راستے کی طرف جو درست ہے۔ اور کہا اس شخص نے جو ایمان لا چکا تھا اے میری قوم کے لوگوں، بلا شبہ مجھے خوف ہے تمہارے بارے میں کہ وہ عذاب کا دن نہ آ جائے جو پہلی امتوں پر آیا تھا، جیسا کہ آ چکا ہے قوم نوح پر، عاد پر اور سمود پر، اور ان پر جو ان کے بعد تھے، اور نہیں اللہ ارادہ کرتا ظلم کا اپنے بندوں پر۔ اور اے میری قوم مجھے ڈر ہے تم پر فریاد و فغاں کی کے دن کا، اور اے میری قوم مجھے ڈر ہے تم پر فریاد و فغاں کے دن کا، جس دن تم پھرو گے بھاگے بھاگے، لیکن انہیں ہوگا تمہیں اللہ سے، اور نہیں ہوگا تمہیں اللہ سے کوئی بچانے والا، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی راستہ دکھانے والا۔ اور بے شک آ چکے ہیں تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے بینات لے کر، مگر رہے تھے تم مبتلا شک میں اس تعلیم کے بارے میں جو وہ لے کر آئے تھے تمہارے پاس، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ اس کے بعد کوئی رسول۔ اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ہوتے ہیں حد سے گزرنے والے اور شک کرنے والے، جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو۔ سخت ناپسندیدہ ہے یہ رویہ اللہ کے نزدیک۔
اور ان کے نزدیک بھی جو ایمان لائے ہیں اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ ہر اس دل پر جو ہو متکبر اور سرکش۔ اور کہا فرعون نے، اے حامان بناؤ میرے لیے ایک اونچا محل، شاید کہ میں پہنچ جاؤں اس کے ذریعے سے راستوں تک، یعنی آسمان کے راستوں تک، اور جھانک کر دیکھ سکوں موسیٰ کے خدا کو۔ اور بلا شبہ میں سمجھتا ہوں موسیٰ کو جھوٹا، اور اس طرح خوشنما بنا دیے گئے فرعون کے لیے اس کے برے کام، اور روک دیا گیا وہ راہ رات سے، اور نہیں تھی فرعون کی چال بازی مگر تباہی کے لیے۔ اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم کے لوگوں میری پیروی کرو، دکھاؤں گا میں تمہیں راستہ نیکی کا۔ اے میری قوم در حقیقت یہ دنیاوی زندگی فائدہ ہے قلیل، اور بلا شبہ آخرت ہی ہمیشہ کے قیام کی جگہ ہے۔ جو کرتا ہے کوئی برا کام تو نہیں بدلا دیا جاتا اسے مگر ویسا ہی، اور جو کرتا ہے کوئی نیک عمل، مرد ہو یا عورت اور ہو وہ مومن، تو ایسے سب لوگ داخل ہوں گے جنت میں، رزق دیا جائے گا انہیں وہاں بے حساب۔ اور اے میری قوم کے لوگوں یہ کیا ماجرا ہے کہ بلاتا ہوں میں تمہیں نجات کی طرف، اور دعوت دیتے ہو تم مجھے آگ کی طرف، دعوت دیتے ہو تم مجھے کہ میں کفر کروں اللہ سے اور شریک بناؤں اس کے ساتھ ایسی چیزوں کو کہ نہیں ہے مجھے ان کے بارے میں کچھ علم، اور میں بلا رہا ہوں تمہیں اس کی طرف جو زبردست اور بخشنے والا ہے۔ حق یہ ہے کہ وہ معبود بلا رہے ہو تم مجھے جن کی طرف نہیں ہے ان کے لیے دعوت دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور یہ کہ ہم سب کو پلٹنا ہے اللہ ہی کی طرف، اور یہ کہ حد سے گزرنے والی ہی آگ میں جانے والے ہیں۔ سو انقریب تم یاد کرو اسے جو میں کہہ رہا ہوں تم سے، اور سپرد کرتا ہوں میں اپنا معاملہ اللہ کو، بلا شبہ اللہ نگہبان ہے اپنے بندوں پر۔ آخر کر بچا لیا اس کو اللہ نے ان کی بدترین چالوں سے، اور آگ گھیرا آل فرعون کو بدترین عذاب میں۔ وہ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں وہ صبح و شام، اور جس دن برپا ہوگی قیامت کی گھڑی حکم ہوگا داخل کرو آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں۔ اور جب یہ جھگڑ رہے ہوں گے آپس میں جہنم میں، تو کہیں گے وہ لوگ جو کمزور تھے ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، ہم تھے تمہارے تابع، تو کیا تم ہٹا سکتے ہو ہم سے آگ کا کچھ حصہ؟ کہیں گے وہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے ہم سب کے سب جہنم میں ہیں، بلا شبہ اللہ فیصلہ فرما چکا ہے اپنے بندوں کے درمیان۔ اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں جل رہے ہوں گے جہنم کے کارندوں سے کہ درخواست کرو اپنے رب سے کہ وہ تخفیف کر دے ہمارے لیے عذاب میں ایک ہی دن کی۔ اور وہ کہیں گے کیا نہیں آتے رہے تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیاں لے کر؟ تو وہ کہیں گے ہاں آئے تھے۔ فرشتے جواب دیں گے پھر تو تم خود ہی دعا کرو، اور نہیں ہے کافروں کی دعا مگر بیکار۔ یقیناً ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیاوی زندگی میں بھی، اور اس دن بھی جب گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے گواہ۔ یہ وہ دن ہے جب نہیں فائدہ دے گی ظالموں کو ان کی معذرت، اور ان پر لعنت پڑے گی، اور ان کے لیے ہوگا بدترین ٹھکانہ۔ اور بلا شبہ دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت، اور وارث بنایا تھا بنی اسرائیل کو اس کتاب کا جس میں تھی ہدایت اور نصیحت عقل مندوں کے لیے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو، یقیناً وعدہ اللہ کا سچا ہے، اور معافی طلب کرو تم اپنی کوتاہیوں کی، اور تسبیح بیان کرو اپنے رب کی ہم کے ساتھ شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے، جو ان کے پاس آئی ہو، نہیں ہے ان کے دلوں میں مگر ایک ایسا گھمنڈ، جب تک وہ کبھی نہ پہنچ سکیں گے تو پناہ مانگتے رہیے۔ نہیں ہے ان کے دلوں میں مگر ایک ایسا گھمنڈ جس تک وہ کبھی نہ پہنچ سکیں گے تو پناہ مانگتے رہیے اللہ کی، بلا شبہ وہی ہے جو سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا۔ حقیقتاً پیدا فرمانا آسمانوں اور زمین کا کہیں بڑا کام ہے انسان کے پیدا کرنے سے، لیکن بہت سے انسان یہ بات نہیں جانتے، اور نہیں برابر ہو سکتا اندھا اور آنکھوں والا۔ اسی طرح وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے جنہوں نے نیک عمل، نہیں برابر ہو سکتے ان کے جو ہیں بدکار۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت کم تم غور و فکر کرتے ہو۔ بلا شبہ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، کوئی شک نہیں اس کے آنے میں، اس کے باوجود بہت سے انسان نہیں مانتے۔ اور فرمایا تمہارے رب نے پکارو مجھے، قبول کروں گا میں دعائیں تمہاری۔ یقیناً وہ لوگ جو گھمنڈ میں آ کر منہ موڑتے ہیں میری عبادت یعنی دعا سے، وہ ضرور داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر۔
اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے رات کو تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے انسانوں پر، مگر اکثر انسان شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، خالق ہر چیز کا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، پھر کدھر سے بہکائے جا رہے ہو تم؟ اسی طرح بہکائے جاتے رہے ہیں وہ سب لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو جائے قرار اور آسمان کو چھت، اور تمہاری شکل و صورت بنائی تو بہت ہی اچھی بنائی تمہاری صورتیں، اور تمہیں بطور رزق دی پاکیزہ چیزیں۔ یہ اللہ جو تمہارا رب ہے، بس بہت ہی بابرکت ہے اللہ جو رب ہے پوری کائنات کا، وہی زندہ و جاوید ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، لہذا عبادت کرو تم اسی کی خالص کر کے اسی کے لیے اپنی اطاعت کو۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو مجھے منع کر دیا گیا ہے اس سے کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں جبکہ آ چکی ہے میرے پاس کھلی نشانیاں؟ میرے رب کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنا سر جھکا دوں رب العالمین کے آگے۔ وہی تو ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر نکالتا ہے وہ تمہیں بچے کی شکل میں، پھر بڑھاتا ہے تمہیں تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی بھرپور جوانی کو، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ ہو جاؤ تم بوڑھے، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو واپس بلا لیے جاتے ہیں پہلے ہی، اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنے وقت مقررہ تک، اور تاکہ تم سمجھو حقیقت کو۔ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور جب فیصلہ فرما لیتا ہے وہ کسی بات کا تو بس حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جاؤ، اور وہ ہو جاتی ہے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو جھگڑے کرتے ہیں اللہ کی آیات میں؟ یہ کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں اس کتاب کو اور ان تعلیمات کو جو بھیجی ہم نے دے کر اپنے رسولوں کو، سو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب توق ان کے گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں جن پر جکڑ کر وہ گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی کی طرف، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے، پھر پوچھا جائے گا ان سے کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک ٹھہرایا کرتے تھے اللہ کے سوا؟ وہ کہیں گے گم ہو گئے وہ ہم سے، بلکہ نہیں پکارتے ہی نہ تھے ہم اس سے پہلے کسی کو۔ اسی طرح اللہ بدحواس کر دیتا ہے کافروں کو۔ ان سے کہا جائے گا تمہارا یہ انجام اس لیے ہوا کہ تم اتراتے تھے زمین میں بغیر حق کے، اور اس بنا پر کہ تم اکڑتے تھے۔ اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہو گے تم اس میں، سو بہت ہی برا ہے ٹھکانہ متکبروں کا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو، بلا شبہ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اب چاہیں تو ہم دکھائیں گے تم کو بعض وہ نتائج جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا تمہیں دنیا سے واپس بلا لیں، اس لیے کہ بلاخر ہماری ہی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ اور بلا شبہ بھیجے ہم نے رسول تم سے پہلے، کچھ ان میں سے ایسے ہیں جن کے معاملات بیان کیے ہیں ہم نے تم سے، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جن کے حالات نہیں بتائے ہم نے تم کو، اور نہیں ہے کسی رسول کے اختیار میں کہ لائے کوئی معجزہ بغیر اللہ کے اذن کے۔ پھر جب آ جاتا ہے اللہ کا حکم تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے حق کے مطابق، اور خسارے میں پڑ جاتے ہیں اس وقت غلط کار لوگ۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیے ہیں تمہارے لیے مویشی، یہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیے ہیں تمہارے لیے مویشی تاکہ سوار ہو تم ان میں سے کچھ پر، اور کچھ وہ ہیں جنہیں تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں ہیں بہت سے فوائد، اور یہ اس لیے بھی ہیں تاکہ پہنچو تم ان پر سوار ہو کر ان مقاصد تک جو تمہیں مطلوب ہوں، اور ان پر اور کشتیوں پر بھی لادے جاتے ہو تم، اور دکھاتا ہے تم کو اللہ اپنی نشانیاں، تو اللہ کی کن کن نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ کیا نہیں چلے پھرے ہیں یہ لوگ زمین میں تاکہ دیکھتے وہ کہ کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو تھے ان سے پہلے؟ تھے وہ زیادہ ان سے تعداد میں اور بڑھ کر طاقت میں، اور چھوڑ گئے ہیں بہت سے آثار زمین میں، لیکن کسی کام نہ آیا ان کے جو کچھ وہ کماتے رہے۔ پھر جب آئے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر تو وہ مگن رہے اس علم پر جو ان کے پاس تھا، اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا ہمارا عذاب تو پکار اٹھے، ایمان لائے ہم اللہ پر جو یکتا و یگانہ ہے، اور انکار کرتے ہیں ہم ان کا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے۔ مگر نہ فائدہ پہنچا سکتا تھا ان کو ان کا ایمان، جب دیکھ لیا تھا انہوں نے ہمارا عذاب
یہی اللہ کا قانون ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اس کے بندوں میں، اور خسارے میں پڑ جاتے ہیں ایسے لوگ، ایسے وقت میں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ سورہ حامیم سجدہ یہ ایک مکی صورت ہے۔ اس کے بارے میں صرف میں آپ کے ساتھ اتنی سی بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس صورت کے شان نزول میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ جو صورت ہے، میں آپ کو پیچھے بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دعوت کے لیے جو طریقہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے ہم نے لوگوں کو دعوت دینی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جو تھے وہ اپنی تمام کی تمام جو دعوت دیتے تھے وہ اپنے الفاظ میں نہیں بلکہ قرآن کی آیات سنا کر دیتے تھے، جس کی میں نے آپ کو ایک دفعہ مثال حبشہ کے دربار میں جب حضرت جعفر طیار پیش ہوئے اور ان کے سامنے ایمان کی دعوت رکھی تو انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ اسی طریقے سے جو سورہ حامیم سجدہ ہے، اس کے حوالے سے جس وقت مکہ میں تمام کے تمام قریش سردار جو ہیں وہ آپس میں انہوں نے سر جوڑے اور بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے وہ ایک اپنا وفد جو ہے وہ بھیجتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کو اگر مکے کی سرداری چاہیے تو ہم آپ کو وہ دے دیتے ہیں، آپ کو اگر یہاں پہ کہ کوئی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے تو ہم اس سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں، آپ کو کوئی مال دولت چاہیے تو ہم آپ کو وہ دے دیتے ہیں، معاذ اللہ آپ کو کوئی عارضہ آ گیا تو ہم آپ کا اس کا علاج کر دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انہوں نے تمام کے تمام ایک پیکج بنا کر جو ہے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان، تو ان کے جو سسر تھے ان کو جو ہے وہ چوز کیا اور ان کو حضور پاک کے پاس بھیجا۔ وہ اپنا پورا کا پورا جو ایک پیکج تھا وہ حضور پاک کو بیان کرتے رہے، بتاتے رہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی اس دعوت سے منکر ہو جائیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں اور ہمارے ہی دین پر واپس آ جائیں اور ہمارے بتوں کو غلط مت کہیں، تو ہم آپ کی ہر ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضور پاک یہ باتیں سنتے رہے لیکن اس کے بعد انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اس سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت جو ہے وہ انہوں نے شروع کر دی۔ جب یہ تلاوت حضور پاک کر رہے تھے، ظاہری بات ہے کہ یہ ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا عرب کی، اور ان کو جب یہ قرآن انہوں نے سنا اور اس کے آیات ان کے کانوں میں پڑی تو اللہ کے الفاظ نے جو اپنی تاثیر اور اثر ان کے اوپر ڈالنا شروع کیا کہ ایک دم ان کی رنگت جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہوگی، اور اس کے بعد دور کھڑے ہوئے قریش کے سردار جو دیکھ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ محمد کا جادو ان پر بھی چل گیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بس بس محمد، میری قوم جو تم دعوت دے رہے ہو، جو بات بتا رہے ہو، اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اس سے آگے ہم جو ہے وہ کچھ اور جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم سورہ حامیم سجدہ کی پھر تلاوت شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم نازل کی جا رہی ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے ایک ایسی کتاب کھول کھول کر بیان کیے گئے ہیں جس میں احکام قرآن عربی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یہ بشارت دینے والا اور متنبہ کرنے والا ہے، پھر بھی منہ موڑ لیا ان میں سے اکثر لوگوں نے، اور وہ سن کر نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں ان باتوں کے لیے جن کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، اور ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہماری اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہو گیا ہے، سو تم بھی اپنا کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ بس میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا، بتایا جاتا ہے بذریعہ وہی مجھ کو، بس تمہارا معبود ایسا معبود ہے جو ایک ہی ہے، سو سیدھے رکھو اپنے رخ اسی کی طرف، اور معافی چاہو اس سے، سو ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے جو نہیں ادا کرتے زکوٰۃ، اور وہی ہے جو آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمل، ان کے لیے ہے ایک ایسا اجر جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ ان سے کہیے کہ کیا تم واقعی انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے پیدا فرمایا ہے زمین کو 2 دنوں میں، اور ٹھہراتے ہو تم اس کے لیے دوسروں کو ہمسر؟ یہی ہے رب سارے جہاں والوں کا، اور گاڑے اس نے زمین میں لنگر پہاڑ اوپر سے اور برکتیں رکھی اس میں، اور رکھ دیا اندازے کے مطابق اس کے اندر سامان خوراک 4 دنوں میں جو حاجت مندوں کی ضرورت کے مطابق ہے۔ پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف جبکہ وہ محض دھواں تھا،
اور اس نے حکم دیا اسے اور زمین کو بھی کہ آ جاؤ وجود میں، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ دونوں نے کہا آ گئے ہم خوش دلی کے ساتھ۔ پھر بنا دیا اس نے انہیں 7 آسمان 2 دنوں میں، اور وہی کر دیا ہر آسمان میں اس کا قانون، اور آراستہ کر دیا ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے اور خوب محفوظ کر دیا۔ یہ منصوبہ ہے ایک زبردست ہستی کا جو علیم بھی ہے۔ پھر اگر یہ منہ موڑے تو کہو میں نہیں ڈراتا ہوں اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے، ویسا ہی عذاب جو ٹوٹ پڑا تھا عاد اور سمود پر۔ اور جب آئے تھے ان کے پاس رسول آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، اور انہیں سمجھایا کہ نہ عبادت کرو کسی کی سوائے اللہ کے، انہوں نے کہا اگر چاہتا ہمارا رب تو نازل کر سکتا تھا فرشتے، لہٰذا ہم اس کا جو تم دے کر بھیجے گئے ہو انکار کرتے ہیں۔ پس عاد کا حال یہ تھا کہ وہ بڑے بن بیٹھے تھے زمین میں بغیر کسی حق کے، اور کہنے لگے کون ہے زیادہ ہم سے قوت میں؟ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ بے شک اللہ جس نے پیدا کیا ہے انہیں وہ کہیں زیادہ ہے ان سے قوت میں، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے۔ آخر کار بھیجی ہم نے ان پر ہوا سخت طوفانی چند منحوس دنوں میں، تاکہ چکھائیں ہم انہیں مزہ ذلت و رسوائی کے عذاب کا، دنیاوی زندگی میں بھی، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی زیادہ رسوا کن، اور وہاں ان کو بعد میں نہ ملے گی۔ رہے سمود سو ہم نے پیش کیا ان کے سامنے راہ راست، مگر انہوں نے پسند کیا اندھا ہی رہنا راستہ دیکھنے کے مقابلے میں، تو آپ پکڑا انہیں رسوا کرنے والے عذاب کی کڑک نے بسبب ان کی کرتوتوں کے۔ اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور برے کاموں سے بچتے رہے، اور جس دن گھیر کر ہانکے جائیں گے دشمن اللہ کی آگ کی طرف، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ سب وہاں آ جائیں گے تو گواہی دیں گے ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان اعمال کی جو وہ کرتے رہے، اور کہیں گے وہ اپنے اعضاء سے کیوں گواہی دی ہے تم نے ہمارے خلاف؟ تو وہ کہیں گے کہ گواہی دی ہے ہم نے اس اللہ نے جس نے گواہی بخشی ہے ہر چیز کو، اور اسی نے پیدا کیا ہے تمہیں پہلی بار، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اور نہیں چھپا کرتے تھے تم جرائم کرتے وقت محض اس اندیشے سے کہ کہیں نہ گواہی دیں تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں، بلکہ تم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نہیں جانتا بہت سے وہ اعمال جو تم کرتے ہو، اور یہی تمہارا گمان جو تم رکھتے تھے اپنے رب کے بارے میں تمہیں لے ڈوبا۔ اور یا نہ کریں بہرحال آگ ہی ہے ٹھکانہ ان کے لیے، اور اگر وہ توبہ کرنا چاہیں گے تو نہیں ہے وہ اس قابل کہ انہیں توبہ کا موقع دیا جائے۔ اور مسلط کر دیے تھے ہم نے ان پر ایسے ساتھی جنہوں نے آراستہ کر دکھایا تھا ان کے لیے وہ جو ان کے آگے تھا اور جو ان کے پیچھے تھا، اور چسپاں ہو کر رہا ان پر وہی فیصلہ عذاب کا جو چسپاں ہو چکا تھا ان امتوں پر جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، جنوں کی اور انسانوں کی۔ بلا شبہ یہ لوگ خسارے میں رہنے والے تھے۔ اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں کہ نہ سنو اس قرآن کو اور خلل ڈالو اس میں جب وہ پڑھ کر سنایا جائے، شاید کہ تم اس طرح غالب آ جاؤ تو ہم ضرور چکھائیں گے مزہ ان کو جو کافر ہیں سخت عذاب کا، اور سزا دیں گے ہم انہیں ان بدترین حرکتوں کی جو یہ کرتے رہے۔ یہ رہی سزا اللہ کے دشمنوں کی آگ، ان کے لیے ہوگا اس میں گھر ہمیشہ رہنے کا۔ یہ بدلہ ہے اس جرم کا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، اور کہیں گے کافر اے ہمارے رب دکھا تو ہمیں وہ دونوں گروہ جنہوں نے گمراہ کیا ہے ہمیں جنوں کے اور انسانوں کے، تاکہ رون ڈالیں ہم انہیں اپنے پاؤں تلے تاکہ وہ خوب ذلیل و خوار ہوں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے شہادت دی کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے، نازل ہوتے ہیں ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم تمہاری ساتھی ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہیں وہاں ہر وہ چیز ملے گی جس کو چاہے گا تمہارا جی، اور تمہیں وہاں ہر وہ چیز ملے گی جو تم منگواؤ گے۔ یہ مہمان نوازی ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے، اور اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو دعوت دے اللہ کی طرف اور کرے نیک عمل اور کہے کہ میں یقیناً فرما برداروں میں سے ہوں۔ اور نہیں یکساں ہو سکتی نیکی اور نہ بدی، دفع دفع کرو برائی کو ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، پھر تم دیکھو گے کہ وہی شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت تھی گویا کہ وہ جگری دوست بن گیا،
اور نہیں نصیب ہوتی یہ صفت مگر ان لوگوں کو جو صبر والے ہیں، اور نہیں حاصل ہوتا یہ مقام مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں۔ اور اگر اکساتے تمہیں شیطان کسی بھی طریقے سے تو پناہ مانگ لو اللہ کی، بلا وہ ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند، لہذا نہ سجدہ کرو تم سورج کو اور نہ چاند کو، بلکہ سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ اگر تم فی الواقع اسی کی عبادت کرنے والے ہو، پھر اگر یہ غرور میں آ کر بات نہ مانے تو کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ وہ فرشتے جو تیرے رب کے مقرب ہیں تسبیح کر رہے ہیں اس کی رات دن، اور وہ کبھی نہیں تھکتے۔ اور اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ تم دیکھتے ہو زمین کو کہ وہ سوکھی پڑی ہیں، پھر جب برساتے ہیں ہم اس پر پانی تو وہ لہلا اٹھتی ہیں اور پھول جاتی ہے۔ بلا شبہ وہ ہستی جس نے اس زمین کو زندہ کیا ہے ضرور زندگی بخشنے والا ہے مردوں کو بھی، کوئی شک نہیں اس میں کہ وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ در حقیقت وہ لوگ جو کجروی اختیار کرتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تو کیا وہ شخص جسے ڈالا جائے گا آگ میں بہتر ہے، یا وہ جو حاضر ہو گئی امن کی حالت میں قیامت کے دن؟ کرتے رہو تم جو چاہو، یقیناً اللہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ بلا شبہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے کلام نصیحت کو جبکہ وہ ان کے پاس آیا، حالانکہ وہ ایک زبردست کتاب ہے، نہیں آ سکتا ہے اس کے پاس باطل نہ سامنے سے اور نہ پیچھے سے، یہ نازل کردہ ہے اسی ہستی کی طرف سے جو ہے بڑی حکمت والی اور قابل تعریف۔ نہیں کہا جا رہا تمہارے بارے میں مگر وہی جو کہا گیا تھا ان رسولوں سے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ ہی بڑی دردناک سزا دینے والا ہے۔ اور اگر بھیجا ہوتا ہم نے اسے اجمی قرآن بنا کر تو ضرور اعتراض کرتے یہ لوگ کیوں نہیں نازل کی گئیں عربی میں اس کی آیات تاکہ سمجھتے ہم۔ یہ عجیب بات ہے کہ کلام اجمی ہے اور مخاطب عربی، ان سے کہیے یہ کتاب ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے یہ ان کے لیے کانوں کی ڈاٹ اور ان کی آنکھوں کی پٹی ہے۔ وہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ انہیں پکارا جا رہا ہے دور سے، اور بے شک وہی تھی، اور بے شک دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تو اختلاف کیا گیا تھا اس کے بارے میں بھی، اور اگر نہ ہوتی ایک بات طے شدہ پہلے سے ہی تمہارے رب کی طرف سے تو ضرور فیصلہ چکا دیا جاتا ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان۔ اور یقیناً یہ بھی ایک شک میں پڑے ہوئے ہیں اس کتاب کے بارے میں جو انہیں مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ جو کرے گا کوئی نیک عمل تو وہ اپنے لیے کرے گا، اور جو بدی کرے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور نہیں ہے تیرا رب ظالم اپنے بندوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پر ہمارا 24واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کا سورہ حامیم سجدہ کا بقایا حصہ ہم اپنے اگلی ویڈیو میں 25واں پارہ کے دورہ قرآن میں ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ ان آیات سے گزرنے کے بعد میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجی ہے، اور بہت ہی آسان اور واضح انداز میں بھیجی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر ہمیں کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب تو علماء کی کتاب ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یقیناً ہمیں اپنے علماء سے بہت فائدہ حاصل کرنا ہے، لیکن قرآن پاک جو ہے وہ ایک، جس طرح سے ابھی ہم آپ کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں ایک سلیس ترجمے کی صورت میں، تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ بہت ہی واضح پیغام ہے۔ جہاں پر ہمیں کہیں پر کوئی اشکال یا کوئی شریعت کے اصولوں میں ہمارے ہمیں کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے تو ماشاءاللہ اس اردو زبان میں بے تحاشا بہترین کام ہوا ہے، تو آپ مختلف تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں ہم نے ابھی ہم نئی سیریز شروع کرنے والے ہیں اس رمضان 2024 کے بعد۔ آپ کو وہ سیریز انشاءاللہ ویڈیوز ملنا شروع ہو جائیں گی۔ ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے اس معاملے میں، اور صحت اور تندرستی اور ہمت عطا فرمائے، کیونکہ یقیناً یہ بہت بڑا کام ہے کہ اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ جب آپ قرآن پاک کو پڑھیں گے تو آپ کو اردو ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، بلکہ آپ جب سنیں گے یا تلاوت کریں گے تو آپ کو وہ سمجھ میں آئے گا۔
میں آپ کو صرف یہی درخواست کروں گا کہ آپ میں سے جو لوگ ابھی ہمارے ساتھ نئے شامل ہوئے ہیں وہ ہمارے چینل کے بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں، اور تاکہ ان کو نوٹیفیکیشن آتے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ان کو ضرور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ تمام باتیں میں صرف اس وجہ سے آپ کو کہتا ہوں کہ ایک تو اس میں صدقہ جاریہ میں آپ کا حصہ بھی پڑ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یوٹیوب کا الگوریدم ہے اس میں جب آپ اس طرح سے ہماری ویڈیوز کو سرچ ہسٹری میں یوٹیوب جو ہے وہ اوپر لے کر آئے گا، جس سے زیادہ لوگوں کو اس اللہ کے کلام تک پہنچنے میں مدد ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صدق اللہ۔